बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु ताला अला नबिय्यिनल करीम व अला आलिहि ताहिरीन व सहबिही अजमाइन। नाज़रीन मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम शान अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ आपका मेज़बान सफदर अली मोहसिन दाता की नगरी लाहौर से ARYQ TV पर रजबुल मुरज्जब की इंतहाई पाकीज़ा साअतों में पेश खिदमत है। नाज़रीन मुकर्रम, माह रजब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी निस्बतों का हामिल महीना बनाया है। इन बड़ी निस्बतों में से एक बड़ी निस्बत हज़रत मौलाए कायनात हज़रत अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का यौम विलादत भी है। आज के प्रोग्राम में वही करीम हस्ती हमारा मौज़ूए सख़ुन होंगी जिनका इसमें गिरामी, जिनकी ज़ात, जिनके कारहाय नुमायाँ बिला शक व शुबा दीन इस्लाम, तारीख़ इस्लाम और तारीख़ इंसानियत के माथे का झूमर हैं। ये वो आसमान रिफ़त हैं कि जिनका तज़किरा अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के बाद आयात की सूरत में सबसे ज़्यादा खुद रब ताला ने फरमाया है। ये वो मीनारा नूर हैं जिनके लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार फरामीन अक़दस मौजूद हैं। मेरी मुराद है सुल्तानुल औलिया, इमादुल अस्फिया, शाहसवार लाफता, दुर्र हल अता, मेहर बुर्ज इन्नमा, उर्वतुल वुस्का, कलिमतुल हसना, सरवरे मुत्तलबी, इब्ने अम्मे नबी, सुखन गुजारे मिंबरे सुलूनी, अव्वलुल मुस्लिमीन, खैरुल मुमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, ज़ैनुल मुवहिदीन, हब्लुल्लाहिल मतीन, लंगरे आसमान व ज़मीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मुस्लिमीन, शेर यज़दा, शाह मर्दा, कुव्वते परवरदिगार, हैदर कर्रार, शहनशाह इल्म व हिल्म, बाबे मदीनतुल इल्म, सरदार इब्ने सरदार, सखी इब्ने सखी, इब्ने मुरब्बी रसूल, ज़ौज बतूल, नफ्स रसूल, फातिह बद्र हुनैन, पिदरे हसनैन, साकिये हौज़ कौसर, अमीन इल्म इलाही, सफ़ीनतुन निजात, अखी रसूल, मसील हारून, अबू तुराब, इमामुल मशारिक वल मगारिब, नूरे नज़रे अबू तालिब व फ़ातिमा बिनते असद। मेरी मुराद हमारे आका व मौला हज़रत अलीउल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम कर्रमल्लाहु वजहुल करीम से है। हमारी खुशकिस्मती है, हमारी आली बख्ती है कि रजब शरीफ में हम इस कलीमुल मर्तबत हस्ती का ज़िक्र खैर पाकर अपने आमाल नामे को भी बेहतर बना रहे हैं और हज़रत मौलाए कायनात की बारगाह में उनके यौम विलादत के हवाले से हाज़री का शरफ़ पा रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के खैर मकदम की तरफ। आज के पहले प्रोग्राम में हमें शान अलीउल मुर्तज़ा के पहले प्रोग्राम में शरफ़ याब किया है और ये शरफ़ याबी भी बड़ी खूबसूरत है। इसे उसने इत्तेफाक कहिए या अल्लाह ताला की अता कहिए कि आज के पहले प्रोग्राम में हमारे दोनों स्कॉलर्स का ताल्लुक़ खानवादा रिसालत से है। दोनों जो हैं वो बुखारी निस्बतों के हामिल हैं और हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस करीम ग़ुलाम का और मोमिनीन के आका का ज़िक्र करने के लिए उन्हीं के खानवादे से दो ज़ीवकार शख्सियात आज हमारे मेहमान हैं। साहिवाल से हमारे मखदूम व मोहतरम हज़रत डॉक्टर सैयद ज़ियाउल्लाह शाह साहब बुखारी आज हमारे मेहमान के तौर पर जलवागर हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि। शाह जी सलामत नवाज़ी तशरीफ़ आवरी का सलामत रहे आप। सलाम। ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया बोकन शरीफ गुजरात हमारे मखदूम व मोहतरम जनाब डॉक्टर सैयद हामिद फ़ारूक शाह साहब बुखारी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी आपका भी खैर मकदम, तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। और आपके साथ तीसरे मेहमान साहिवाल की सरजमीन से अर्ज़ वतन के नौजवान सना खान और मनकबत खान हजरात की फहरिस्त में एक बड़ा खूबसूरत नाम, इंतहाई खुशगुलू, खुश इल्हान और खुश आवाज़ और खुश अंदाज सना खान रसूल जनाब शफ़ाकत अली फरीदी अल हुसैनी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शफ़ाकत भाई खैर मकदम, मौला पाक की बज़्म में आपका भी खैर मकदम है। आपके नातिया कलाम की हाज़िरी से ही हमें आगे बढ़ना है। बिस्मिल्लाह फरमाइए। जैसा कोई और न माशर न दहर में, उन जैसा कोई और न माशर न दहर में रहते हैं जो सरकार दो आलम की नजर में।
محشر نہ دہر میں خوش بخت غلاموں نے تو دیکھی تیری صورت، خوش بخت غلاموں نے تو دیکھی تیری صورت، ایک انگلی کے جلوے کی نہیں تاب قمر میں، ایک انگلی کے جلوے کی نہیں تاب قمر میں، رہتے ہیں جو سرکار دو عالم کی نظر میں، ان جیسا کوئی اور نہ محشر نہ دہر میں، ایک در ہے فدا والی بطحا کا جہاں میں، ایک در ہے فدا والی بطحا کا جہاں میں، دیکھا ہی نہیں فرق جہاں زیر و زبر میں، دیکھا ہی نہیں فرق جہاں زیر و زبر میں، رہتے ہیں جو سرکار رہتے ہیں جو سرکار دو عالم کی نظر میں، ان جیسا کوئی اور نہ محشر نہ دہر میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ شفاقت بھائی سلامت رہیں، ماشاءاللہ کیا خوبصورت زمزمہ عقیدت پیش کیا ہے بارگاہ تاجدار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اللہ اس کریم بارگاہ سے آپ کو خیرات وافر نصیب فرمائے۔ ناظرین مکرم، پروگرام ہے شان علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، اور آج پہلا پروگرام ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں، جناب ڈاکٹر سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری کی جانب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ گفتگو کیا ہے؟ در حقیقت ہم سارے فقیروں کی مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضری کا ایک بہانہ ہے۔ ہم اپنی محبتیں پیش کر رہے ہیں، اپنی اپنی عقیدتیں حضرت مولا کائنات کی خدمت میں پیش کر کے ان خوش بختوں کی فہرست میں شامل ہو رہے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے حضور مولا کائنات کا ذکر کرنے، ان کے فضائل بیان کرنے اور ان کے فقیروں میں نام لکھوانے کی شرف اور عزت سے فیضیاب کیا ہے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب ڈاکٹر سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری سے۔ شاہ جی قبلہ، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شان، ان کی فضیلتیں، ان کی عزتیں وراء الورا ہیں، بڑوں سے بڑی فضیلتیں اللہ نے ہمارے اس ممدوح کریم کو عطا فرمائی ہیں۔ کیا فرمائیے گا آپ کے شان اور فضائل کے باب میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً میں سمجھ انٹرو میں بھائی صد علی محسن صاحب آپ نے جو گلدستہ عقیدت پیش کیا ہے، میرا خیال ہے کہ جملہ اکثر میں ایسے تھے جو احادیث پاک یا آیات بینات کے مفاہیم پر مشتمل تھے، تو اللہ کو جزائے خیر دے۔ اور یقیناً ان کو میں سامنے رکھ کر وہ شعر بار بار میرے ذہن میں ابھر رہا تھا، شکار ماں کے تسخیر آفتاب کروں میں کس کو ترک کروں، کس کا انتخاب کروں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی کون سی فضیلت اس مقصد سے ہم وقت میں اس کا احاطہ کر سکتے ہیں۔ تو بہرکیف جیسے
اپنا نصیب اور اپنا حصہ ڈالنے کی بات ہے تاکہ شرف حاصل ہو سکے. بالکل صحیح فرمایا. تو یقیناً یہ وہ پاک باز ہستی ہے کہ جن کا آج ہم ذکر خیر ذکر مبارک کرنے یہاں مجتمع ہیں، کہ جن کا ذکر خیر خود اللہ رب العزت قرآن مجید میں کر رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آئے ہائے ہائے. جب یہ آیا مبارکہ کا نزول ہوتا ہے فدعا علی و فاطمہ والحسن والحسین وجلل بکسائیں وقال اللہم ہؤلاء اہل بیتی. یہ صحیح مسلم میں اور دیگر کتب حدیث جو امہات الکتب ہیں ان کے اندر یہ حدیث مروی ہے کہ آپ نے سیدنا علی المرضی کرم اللہ وجہہ الکریم کو بلایا، سیدنا سیدہ فاطمہ الزہرا کو طلب فرمایا، حسنین کریمین کو بلایا اور چادر نبوت ان کے مبارک سروں پر ڈال کر نبوت کے سر مبارک پر کھینچ کر اللہ سے عرض کیا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. تو قرآن پاک کی آیت مبارکہ جو ہمارا عقیدہ اور ایمان بیان کر رہی ہے کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوىٰ ان هو الا وحی یوحیٰ. نبی کریم علیہ السلام نے جن کو بلایا تھا نا، وہ اپنی مرضی سے نہیں بلایا تھا. اپنی مرضی بھی رسول اللہ کی وہ دین ہے، رسول اللہ کی مرضی بھی وہ اللہ کی شریعت ہے، اللہ کی مرضی ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ نے واضح فرمایا کہ ان کو جو بلایا گیا اللہ کی مرضی سے، اللہ کی وحی سے بلایا گیا. چادر نبوت ان کے مبارک سروں پہ ڈالی گئی تو اللہ کی وحی سے ڈالی گئی. اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت، یہ اللہ کے حکم سے. اور اسی طرح قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من علم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ الکاذبین. اللہ کی توحید کا پرچم اونچا کرنے کے لیے، دین اسلام کی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے جب سارے جو دعوت کے اسلوب تھے نا وہ اپنی انتہا کی منزل پہ پہنچے تو اللہ نے ایک نیا اسلوب نازل فرمایا کہ میرے محبوب اجر ان سے فرما دیں کہ اب میدان مباہلہ سجے گا. تم اپنے بیٹے لے کے آنا، ہم اپنے بیٹے لے کے آئیں گے. تو اپنی خواتین لے کر آنا، ہم اپنی خواتین لے کر آئیں گے. تم اپنی جانیں لے کر آنا، ہم اپنی جانیں لے کر آئیں گے. جب مباہلہ کا دن صبح وہ طلوع ہوتا ہے تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹوں کی حیثیت میں حسنین کریمین کے مبارک ہاتھ پکڑے اور خواتین مدینہ میں سے سیدہ فاطمہ الزہرا کا انتخاب. اور جانوں کے طور پہ ایک نبی پاک کی اپنی جان ہے، ایک علی کی جان ہے وانفسنا. تو وہ آگے میدان میں تو یہ اللہ پاک نے قرآن میں ان کا ذکر خیر فرمایا ہذان خصمان اختصموا فی ربہم. یہ غزوہ بدر ہو رہا ہے، ادھر عتبہ شیبہ اور ولید کھڑے ہیں، ادھر حضرت حمزہ حضرت عبیدہ اور حضرت حیدر کرار کھڑے ہیں اور آسمان سے اللہ پاک ان کی شان میں ان کو قرآن نازل فرما. بہت شکریہ شاہ. اسی نبی پاک علیہ السلام فرمایا ہے علی انت منی وانا منک. یہ بخاری میں حدیث ہے تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، حسین و منی وانا من حسین. اور آقا نے یہ جملہ دوبارہ آپ کے فرزند کے بارے میں فرمایا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے، جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے. شاہ جی نے کیا خوبصورت اور ایمان افروز گفتگو سے آغاز فرمایا. اللہ ان کے علم اور فضل میں اور اضافہ فرمائے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، واپس آتے ہیں تو مولا پاک کے نغمے گفتگو صورت میں پھر آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین کرام. ایئر وائی ٹی وی پر داتا کی نگری لاہور سے پروگرام شان علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم میں آپ کا خیر مقدم. پہلا پروگرام ہے اور آغاز میں ہی بڑی شاندار خوبصورت اور باوقار گفتگو فرمائی ہے حضرت مولا علی کے شان اور ان کے فضائل کے حوالے سے جناب ڈاکٹر ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری نے. ہمیں آگے بڑھنا ہے جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق شاہ صاحب کی جانب. شاہ جی قبلہ، ہم قبول اسلام کی بات کریں تو جو اولین ہستیاں اسلام قبول کرنے والی ہیں ان میں سے حضرت مولا کائنات کا جناب علی المرتضیٰ کا شمار ہوتا ہے. تو اولیت کا شرف پانے والے ان خوش نصیبوں میں بھی آپ بہت واضح اور جلی ہیں. آپ کی اس شان کو ہمیں کیسے دیکھنا اور سمجھنا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. بہت شکریہ جناب والا، اتنے اہم اور بابرکت موضوع پہ گفتگو کرنے کا آپ نے موقع عنایت فرمایا. اور جس طرح قبلہ شاہ جی نے ذکر فرمایا کہ ماشاءاللہ آپ کا انٹرو بہت ہی شاندار تھا اور ہمیں اس بات کا اعتراف ہے کہ یہ مولا کائنات ہی کا فیضان ہے. اور یہ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ اسے مالا مال رکھے، اسی محبت میں اور اسی عقیدت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بھی قبلہ نے فرما دیا کہ ہم کون ہوتے ہیں جو ان ہستیوں کا ذکر کریں گے، کیونکہ قرآن پاک کا یہ مستقل موضوع ہیں.
قرآن کا موضوع ہے، میں قاری کی بات نہیں کر رہا، اللہ کے کلام کا موضوع ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کس ایک آیت کی بات کی جائے، کس صورت کی بات کی جائے، بلکہ آقا نے تو خود فرما دیا کہ میں با کا نقطہ ہوں، اور با میں اس نقطے میں اللہ نے ہر چیز کو جمع فرما دیا ہے۔ لیکن بہرحال اللہ نے یہ شرف بخشا، اس نے مہربانی فرمائی کہ ہماری زبانوں کو اس قابل بنایا کہ ہم ان کا تذکرہ کر سکیں۔ صحیح تو فرمایا۔ جس طرح آپ نے سوال میں ارشاد فرمایا تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بعد اول من خلق اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے پہلے جس نے اس کلمے کا اعلان کیا ہے وہ تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ اس کے بعد میرے رب نے آپ کو شرف بخشا ہے، اور یہ اعلان ہوا ہے۔ قبول اسلام کی نہیں ہم بات کر رہے، علی نے اسلام قبول نہیں کرنا تھا، علی کعبے میں پیدا ہوئے ہیں اور سب سے پہلے کعبے کا کعبہ دیکھا ہے۔ تو ہمیں ان اصطلاحات میں الجھنا ہی نہیں ہے کہ قبول اسلام ہوا ہے یا اعلان اسلام ہوا ہے۔ آپ جو دیکھتے تھے رسول اکرم کرتے تھے، بس علی وہ کر دیتے تھے تو وہ اسلام بنتا چلا جاتا تھا۔ کیا ہی اچھا۔ حضرت زید بن اسلم روایت کرتے ہیں کہ اول من اسلم علی، تو اس میں تو اولیت خاص کر دی گئی ہے مولا علی کے ساتھ کہ آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ پھر یہ روایت میں آتا ہے آقا نے سوموار کے دن اعلان نبوت فرمایا تو منگل کے دن سب سے پہلے جو مقتدی بنے ہیں نبی اکرم کے وہ حضرت مولا کائنات شیر خدا کی ذات ہے، آقا کے پہلے مقتدی۔ آپ امام ہیں، اور حضرت ابو طالب نے نماز پڑھتے ہوئے دونوں کو دیکھا، بعد میں علی سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے تھے، تو علی نے جب بتایا تو حضرت ابو طالب نے مسرت کا اظہار فرمایا۔ آپ نے فرمایا جو میرا بھتیجا کرے گا تم بھی وہی کرتے جاؤ، اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا یہ اولیت کی شان یہ ہے کہ جب آپ نے یہ اعلان اسلام فرمایا تو ظاہری طور پہ تو عمر کم تھی، 9-10 سال عمر تھی، لیکن وہ عمر کا کم ہونا صرف یہ نہیں کہ آپ نے تقلید میں اسلام قبول کر لیا، بلکہ وہ شعوری قبول حق تھا۔ حق کو قبول کیا آپ نے شعوری طور پہ کیا ہے، اور تقلید آپ نے کس کی کرنی تھی؟ رسول اکرم کے سوا اس وقت تک اور تو کوئی تھا ہی نہیں، رسول اکرم کی ہی تقلید کرنی تھی نا، اس کے علاوہ تو کوئی مومن نہیں تھا، کوئی مسلمان نہیں تھا، کوئی اور موجود نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فطرت ہی ان ہستیوں کے ایسے بنائی ہے۔ اور میں قبلہ کی اجازت سے یہ جملہ عرض کرنا چاہوں گا، کروڑوں اربوں لوگ دنیا میں آج تک آئے ہیں اور آتے رہیں گے، پتہ نہیں ان کا دنیا میں آنے کا کوئی مقصد بھی ہے یا نہیں ہے، بس ہو گیا اور آ گئے۔ لیکن یہ تو وہ ہستیاں ہیں جو با مقصد تخلیق لے کر دنیا میں جلوہ گر۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو علی کا مقصد ہی یہ تھا۔ کعبے میں اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ علی کو مرضی سے کعبے میں پیدا ہوئے ہیں، یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے علی کے مقدر میں رکھا ہے، اللہ نے علی کو یہ فضیلت بخشی ہے۔ کعبے میں پیدا ہو کے اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولیں جب تک رسول اکرم کا چہرہ سامنے نہیں تھا، تو سب سے پہلے کعبے کا کعبہ دیکھا ہے نا۔ اللہ تو اکبر۔ پر ایک وقت تھا اس کے اظہار کرنے کا، وقت تھا اعلان کرنے کا، تو وہ ہو گیا۔ تو اس میں 9-10 سال کی عمر کو نہیں دیکھا جائے گا، یہ شعور ہے جو میرے رب نے عطا فرمایا۔ بلکہ یہ بھی میں عرض کر دوں کہ علی تو وہ ہیں جنہوں نے لا شعوری بھی کلمہ پڑھا ہے، مطلب جب شعور بھی انسان کا بالغ نہیں ہوتا نا، رسول اکرم نے اٹھا کے جب سینے کے ساتھ لگایا تو علی نے تو اس وقت ہی سب کچھ قبول کر لیا تھا، بس یہ اظہار کا وقت ہے جو وہ طے تھا۔ اور رسول اکرم علیہ تحیۃ والثناء نے جب فرمایا تو پھر علی نے کھڑے ہو کے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ اس اولیت کی اہمیت ہمیں یہ بھی نظر آتی ہے کہ پھر علی نے ساری زندگی شرک نہیں کیا، علی نے ساری زندگی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، اللہ علی پاک میں ساری زندگی ہمیں کوئی جاہلانہ رسوم نظر نہیں آتی۔ اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہے انسان جو زندہ ایسی فطرت لے کے آیا ہے جو حق کی علامت ہے، تو ہمیں مولا علی نظر آتے ہیں، کیونکہ رسول اکرم علیہ تحیۃ والثناء کے دن رات کو علی نے دیکھا۔ اور یہ جب اسلام قبول کرنے کی یا اعلان کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، وہ وقت ہے کہ جہاں مخالفت صرف باہر نہیں تھی، گھر میں بھی مخالفت تھی، صحیح، سگا چچا مخالف ہے، بالکل ٹھیک۔ اس کیفیت میں نبی اکرم کے ساتھ کھڑا ہونا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اللہ اور علی نے کھڑے ہو کے اور جس جرت ایمانی کا اور صبر کا اور استقامت کا اظہار کیا، یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے لیے عمر کا تھوڑا یا زیادہ ہونا کوئی معنی نہیں۔ بہت اعلیٰ ڈاکٹر صاحب۔ ایمان کی صداقت وہ ہے کہ جب دل اسے تسلیم کرتا ہے اور حق کا اعلان کرتا ہے، اور جو ابتدا میں پھر اہل حق میں شامل ہو جاتے ہیں اور ان تکلیف کو برداشت کرتے ہیں، پھر میرا رب انہیں ایسے ممتاز کر دیتا ہے کہ 1450 سال بعد ان کے تذکرے ہوتے رہتے ہیں۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاہ جی قبلہ حضرت علی المرتضیٰ کی اگر ہم
دینی خدمات کو دیکھتے ہیں تو بڑے دفتر چاہیے، اللہ بڑے دفتر چاہیے، کوئی ایک کتاب، ایک دیوان، ایک جلد میں آپ کے کارنامے آنے والے نہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن بہرحال ہم مکلف ہیں، جو کچھ ہمیں اختیار دیا گیا ہے اسی اختیار میں سے کچھ چیزیں آپ کے خدمت میں اور اپنے ناظرین کی سماعتوں کے حوالے کریں۔ جو آپ کی چیدہ دینی خدمات ہیں وہ بلٹس اور نکات کی صورت میں آپ بیان فرما دیجیے۔ یقیناً سب سے اہم اور بڑی خدمت تو وہی جب شاہ جی فرما رہے تھے، اور آپ نے بھی انٹرو میں اس کی طرح ذکر اپنے اشارہ فرمایا کہ آپ نے ان اولین لوگوں میں شامل ہوئے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ اعلیٰ۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، نبی سچائی لے کر آئے اور یہ تصدیق کرنے والے بن گئے، اور نبی پاک نے تصدیق کرنے والوں کی اہمیت بہت بیان کی، اور اللہ نے خود قرآن میں ان کی حیثیت و عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات۔ فرمایا یہ سبقت لے جانے والے، اول نمبروں پر آنے والے، فرمایا ان کی شان اتنی بلند ہے کہ ان کے نقش قدم پر جو چلنے والے بن گئے، ہم ان سے راضی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ ہائے ہائے۔ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ ان کی عظمت کیا۔ آپ نے فرمایا لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد ولا نصیفا۔ میرے حیدر قرار وہ ہستی ہیں، یہ آدھی مٹھی جو کے دانے خرچ کر دیں۔ فتح مکہ کے بعد میرے صحابہ بننے والوں، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو تب بھی تم ان کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ اللہ تو یقیناً یہ پہلی ان کی خدمت ہے۔ دوسری خدمت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ فدائی بنے جب آپ کے بستر پہ لیٹے ہجرت کی رات۔ نبی کریم علیہ اسلام میں پہلے فدائی ہیں جنہوں نے فدائی ہونے کا اظہار کیا، اللہ، اپنی جان وہاں پہ پیش کر دی کہ میں یہاں پہ حاضر ہوں، آپ تشریف لے کر جائے۔ اور تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا سفیر بنایا کہ آپ نے میری امانتیں واپس کر کے آنی، یہ رسول اللہ کے سفیر بنے۔ چوتھے نمبر پر رسول اللہ نے کاتبین وحی جو 14 رکھے تھے نا نامور، ان میں سب سے پہلے جو کاتب وحی ہونے کا اعزاز اور شرف ملا ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام کے جو تلامذہ اور شاگرد آپ کے تیار کردہ، آپ کے فیض یافتہ جو مبلغ اور داعیان اسلام عرب کے مختلف علاقوں میں پہنچے اور جا کر اسلام کا کلمہ اور اسلام کی دعوت تبلیغ وہاں پہ پہنچائی اور تعلیم و تربیت اور اصلاح کا فریضہ انجام دیا، ان میں سر فہرست حیدر قرار ہیں جن کو نبی پاک نے یمن کی طرف بھیجا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قاضی بنائے ان میں سر فہرست جو ہستی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اقضاہم علی، جو سب سے بہترین فیصلے کرنے کی اہلیت رکھنے والے وہ میرے حیدر قرار ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے یہ قاضی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وزراء متعین فرمائے ان میں جو سر فہرست لوگ تھے ان میں حیدر قرار نبی پاک کے وزیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی مدینہ ہیں، اور جو آپ کے وزراء ہیں ان میں سر فہرست حیدر قرار۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوات میں شریک ہونے والے، ہر غزوے میں جانے والے، اور ہر غزوے میں نبی پاک ایک جرنیل کی حیثیت سے عسکری خدمات، فوجی خدمات، جنگی خدمات، جہادی خدمات انجام دینے والے وہ حیدر قرار ہیں۔ سوائے غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے میں اپنا نائب بنا کر چھوڑا، اور اس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا اما ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ اے حیدر تیری شان تو ایسی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، اسی طرح محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حیدر مرتضیٰ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہ الکریم۔ تو یقیناً حیدر مرتضیٰ کی خدمات کا آپ اندازہ لگائیں کہ آپ نے اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کا بھی فریضہ انجام دیا، رسول اللہ کے وزیر ہونے کی خدمات بھی انجام دی، آپ کے کاتب وحی ہونے کا وہ بھی آپ نے فریضہ انجام دیا، آپ کے متعین کردہ بطور معلم اور بطور مدرس، بطور خطیب، بطور مبلغ، بطور داعی اسلام وہ بھی آپ نے خدمات انجام دی، اور بطور جرنیل، بطور سپہ سالار، بطور مجاہد، بطور فوجی، بطور سپاہی وہ بھی آپ نے خدمات۔ دیکھیے غزوہ بدر ہے، احد ہے، حنین ہے، وہ کون سا غزوہ ہے کہ جس میں آپ نے خدمات انجام نہیں دی؟ وہ جا کے خیبر میں جو آپ نے انشاءاللہ جس کا آگے ذکر کریں گے ہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ہر انہوں نے خدمت انجام دی، اور آخر میں آپ کی پوری زندگی ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی للہ رب العالمین اس کا مصداق بن کر بالآخر آپ نے رتبہ شہادت بھی اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین میں، اسلام کی سربلندی کے لیے، اور جس کو حق سمجھا اس کی حفاظت کے لیے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ تو نماز فجر کے ٹائم جو معروف واقعہ ہے، تو یقیناً آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ اسلام کی خدمات سے بھری ہوئی نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. مختصر سے وقت میں شاہ صاحب نے بڑی فصاحت کے ساتھ اور بڑی روانی کے ساتھ حضور مولا کائنات علیہ السلام کے جو کریڈٹس ہیں دین اسلام میں اور حیات اسلام میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں، وہ بیان فرما دیے ہیں. ہم فقیروں کا سلام ہو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے خدمت میں. ابھی شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ آپ بدر سے دیکھ لیں، احد سے دیکھیں، خندق میں دیکھیں، خیبر میں دیکھیں، تمام غزوات میں دیکھیں اور دیگر معرکوں میں دیکھیں تو آپ کو علی ہر صف میں علی ہی نظر آئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. ہم فقیروں کا سلام ہو اور ہم سلامی دینے کے لیے یہاں ان کے خدمت میں حاضر ہیں. آپ سب کی جانب سے میں ایک شعر ان کے خدمت میں ہدیہ کرتے ہوئے بریک کی طرف بڑھتا ہوں. میں نے چن چن کے بنائے ہیں علی نام کے دوست، میں نے چن چن کے بنائے ہیں علی نام کے دوست، تاکہ میں بھی کہوں میں بھی علی والا ہوں، تاکہ میں بھی کہوں میں بھی علی والا ہوں، میں بھی علی والا ہوں. ایک مختصر سا وقفہ. ویلکم بیک ناظرین مکرم، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے. داتا کی نگری لاہور سے پروگرام حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شان، ان کے فضائل اور ان کے خصائل، ان کے شمائل، اسلام میں ان کے کنٹریبیوشنز اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کے جتنے فضائل نشر ہوئے، اللہ نے جتنے بیان فرمائے اور دین اسلام میں انہیں جتنا کنٹریبیوٹ کیا، یہ سارے مشترکہ مضامین ہمارے. آج پہلے پروگرام میں بڑا ہی خوبصورت ایمان افروز گفتگو آگے بڑھ رہی ہے. پروگرام کے اس حصے میں ہمیں استفادہ کرنا ہے جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق شاہ صاحب سے. ڈاکٹر صاحب قبلہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور کی توجہ، حضور کا دھیان، حضور کا کرم، حضور کی خیرات بڑے خوش نصیبوں کے حصے میں آئی، لیکن حضرت علی المرتضیٰ کا خاصہ الگ ہے. ان کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہے، جو حسن سلوک ہے اور جو حضور علیہ السلام کا دھیان، توجہ اور آپ کی تربیت پہلے دن سے حضور علیہ السلام نے فرمائی ہے، وہ بالکل جدا گانا ہے. آپ حضور علیہ السلام کی اس محبت کو، حضرت مولا کائنات کی محبت کو باہم کیسے دیکھتے ہیں اور ہمیں بحیثیت امتی اس کو سمجھنا کیسے ہے؟ حضور والا، جس طرح ابتدا میں قبلہ شاہ جی نے فرمایا کہ مباہلہ کے موقع پہ اللہ کا حکم ہے کہ تم اپنی جانیں لے آؤ اور ہم اپنی جانیں لے آئیں، تو نبی پاک اپنی جان لے کر گئے اور پھر علی کی جان. تو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ علی بھی تو نبی پاک کی جان ہے نا. تو یہ تو جو آپ نے محبت پوچھی ہے، ہم کیسے عرض کر سکتے ہیں کہ حضرت بی بی پاک کو نبی پاک فرماتے ہیں ہے تو تم میری بیٹی لیکن ام و ابی ہا ہو، یعنی باپ کی ماں ہو. باپ کی ماں. تو یہ رشتے بس ہم نے الفاظ میں پڑھے ہیں، ہم ترجمہ کر سکتے ہیں، ہم ان حقیقتوں کی ترجمانی نہیں کر سکتے. کہ اللہ ہی جانے کیا قربت ہے، اللہ نے کیسے بنایا ہے. تو ان کے بہت سارے مظاہر، اس محبت کے بہت سارے مظاہر جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بچپن میں مولا علی کو لعاب دہن کے ساتھ گھٹی عطا فرمائی، حضرت حسن اور حسین کو تو بہت بعد میں ملی نا، پہلے مولا علی کو عطا فرمائی. جی بالکل ایسے ہی. اور پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا نے جب گھٹی دی ہے تو وہ محبت کا سب سے پہلا اظہار تھا. آپ کی والدہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ لگتا تو صحت مند ہے لیکن آنکھیں نہیں کھول رہا. آقا نے اٹھایا تو علی نے رسول اکرم کے ہاتھوں کا لمس محسوس کر کے آنکھیں کھول کے زمانے کو وہ تخیل دیا جو شعر بعد میں اعلیٰ حضرت نے کہا ہے. جی ہاں، حاجی تخیل، یہ عقیدہ جو ہے نا، یہ مولا علی نے دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ. ہائے ہائے ہائے. تو یہ محبت کا سفر جو ہے وہ ولادت کعبہ سے شروع ہوا. اور آپ نے جو ابھی اشارہ کیا نا کہ اللہ رب العزت کی اپنی مرضی ہے، اس کا انتخاب ہے کہ رسول اکرم کی تربیت میں رکھا ہے مولا علی کو. بڑی بات. اور تقریباً 30-33 سال رسول اکرم کی جو ظاہری حیات طیبہ ہے، مولا علی رسول اکرم کے ساتھ رہے. یہ صرف رشتہ داری کی وجہ سے محبت نہیں تھی، حالانکہ ایک ہی شجرہ ہے، نور بھی ایک ہے، نور واحد شجرہ واحدہ سے ہیں. لیکن یہ صرف رشتہ داری کی محبت نہیں ہے، یہاں اعتماد بھی ہے، یہاں تربیت بھی ہے، یہاں روحانی قربت بھی ہے، سب کچھ ہمیں یہاں نظر آتا ہے. تو رسول اکرم کے دن رات کو مولا علی نے بہت قریب سے دیکھا ہے اور اس کا پھر عکس حضرت مولا کائنات شیر خدا کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے. رسول اکرم پہ وحی کو نازل ہوتے مولا علی نے دیکھا ہے. علی کے گھر میں وحی نازل ہوتی تھی رسول اکرم پہ، تو علی نہیں جانتے تھے کہ اس وقت رسول اکرم کی کیفیت کیا ہے. 1400 سال بعد ہمیں پتہ چل گیا، یا بعد میں 600 سال بعد امام فخر الدین رازی کو پتہ چل گیا کہ یہ آیت نازل ہوتے کیفیت کیا تھی. مولا علی کے تو سامنے آیات نازل ہو رہی تھی. بڑی بات. علی نے تو ان کیفیات کو دیکھا ہے، قرآن کو نازل ہوتے دیکھا، دین کو نازل ہوتے دیکھا، رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کی قربت کو پایا. تو پھر مولا علی کی ساری زندگی میں تو یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ آقا کے ساتھ مولا علی ایسے رہے کہ جیسے کسی بھی انسان کے ساتھ اس کا سایہ ہوتا ہے.
اللہ حالانکہ ہماری محبت اور عقیدت تو یہی ہے، ہم نے آج تک یہی سنا ہے، اور آپ ہی ہمیں بیان کرتے ہیں صفدر بھائی کہ رسول اکرم کا سایہ بھی نہ تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ علی رسول اکرم کے سایہ کی طرح ساتھ رہتے تھے، کیا اچھی تمثیل ہے، ہر وقت ساتھ رہتے تھے۔ اور جس طرح قبلہ نے اشارہ فرمایا کہ شب ہجرت، وہ جو محبت کا اظہار ہوا ہے وہ کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن اس کے پیچھے 3 سال شیب ابی طالب میں 3 سال کی اگر ہم راتیں گنیں تو تقریباً 1000 راتیں بنتی ہیں۔ وہ ایکسرسائز ہوئی ہے، وہ پریکٹس ہوئی ہے، وہ تمرین اور تدریب اور مشق ہوئی ہے، جو حضرت ابو طالب ہر رات کو رسول اکرم کو اٹھا کے تو مولا علی کو وہاں لٹایا کرتے تھے، اور پھر آقا پوچھتے چچا آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ عرض کرتے کہ میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بدبخت حملہ آور ہو تو علی قربان ہو جائے، میرے محمد کو کچھ نہ ہو۔ اب اس تربیت کا مظہر ہمیں نظر آتا ہے شب ہجرت میں، اور وہاں لیٹنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اس آیت کو نازل کیا، امام فخر الدین الرازی نے لکھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ تو میں نے جس طرح ابتداء عرض کیا، علی کی جان اپنی جان تو تھی نہیں، وہ پہلے ہی رسول اکرم کی جان تھی، تو اس لیے علی نے رسول اکرم پہ اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اور پھر کسی نے سوال کیا علی وہ تلواروں کے سائے میں رات کو سوئے کیسے تھے؟ تو کہنے لگے اسی رات تو اچھی نیند آئی ہے، کیونکہ رسول اکرم نے فرمایا صبح مانتے دینا پھر میرے پاس آنا، تو مجھے یقین تھا آقا نے کہہ دیا تو ایسا ہی ہوگا، صبح بھی ہوگی یا مانتے بھی دوں گا، رسول اکرم تک بھی پہنچوں گا۔ تو اس لیے ہمیں ساری حیات طیبہ مولا علی کی رسول اکرم کی محبت کا مظہر ہی نظر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاہ جی اختتامی لمحات ہیں ہمارے آج کے پہلے پروگرام کے، تو 2 جملوں کا پیغام آج کے پروگرام کو سم اپ اور کنکلوڈ کرتے ہوئے کیا نشر کیجیے گا ہمارے سامنے؟ بلا شبہ ہمیں جو ابھی آخری آپ کا سوال تھا شاہ جی نے بڑی خصوص پہ روشنی ڈالی، میں سمجھتا ہوں وہی آج کی ہمارے اس پروگرام کا خلاصہ ہے۔ میں کیو ٹی وی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایسے ایمان افروز روح پرور پروگرام نشر کرنا آج ہماری اس امت کی، اس قوم کی بے حد ضرورت ہے، تربیت کے لیے، ذہن سازی کے لیے، تعمیر سیرت کے لیے، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے نا، اصل میں یہی ہمارا 2 جہانوں میں سرمایہ اور اثاثہ ہے۔ ایگریڈ۔ اور اس کے لیے آپ نے جو نمونہ پیش کیا تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پہ یہی فرمایا تھا نا، لو اعطین الرایۃ غدا رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ یفتح اللہ علی یدہ، میں صبح پرچم اس بندے کو دوں گا، اس شخصیت کو دوں گا، اس ہستی کو دوں گا، اس سپہ سالار کو پکڑاؤں گا جو اللہ رسول کا محب بھی ہے، اللہ اور رسول کا محبوب بھی ہے، اور کل وہ فاتح خیبر بھی بنے گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں نے کبھی سردار بننے کی تمنا نہیں کی سوائے خیبر کی رات، اس دن میں بھی دعائیں کرتا رہا، لیکن صبح یہ پرچم ملا حیدر کرار کو ملا، اس لیے کہ وہ اللہ کے محب بھی تھے، نبی پاک کے محب بھی تھے، ان کے محبوب بھی تھے۔ تو یقیناً آج ہمیں وہاں سے اللہ کے رسول کی جو محبت ہے، علامہ اقبال نے فرمایا در دل مسلم مقام مصطفیٰ است آبرو ماز نام مصطفیٰ است، 2 جہانوں میں میری آبرو میری بہت شکریہ شاہ اس کی نسبت، اس کے سرراز یہی ہے، نسبت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں یقیناً اس نسبت کی لاج رکھنے کی ہمیشہ فکر کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور یہی ہمیں وہاں سے حیدر کرار سے اسوہ ملا ہے، نمونہ ملا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ ایک جملے کا پیغام نشر فرمائیے آپ بھی۔ صفدر بھائی میں ایک جملے میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ مولا علی کی سیرت طیبہ سے ہمیں علم بھی نظر آتا ہے، ایگریڈ، عبادت بھی، متفق اور شجاعت بھی۔ بہترین، عبادت اور چیز ہے، شجاعت اور، لیکن یہاں سب کچھ ہمیں جمع نظر آتا ہے۔ آل ان ون۔ آج جو علی کے ساتھ محبت کے دعوے دار ہیں نا، انہیں بھی علم کی طرف جانا چاہیے، اعلیٰ۔ اور مولا نے علم کے ساتھ ساتھ یہ بھی سکھایا کہ عالم ہو جاؤ نا تو مغرور نہیں ہونا، متکبر نہیں ہونا۔ آپ علی ہونے کے باوجود اپنے لیے ابو تراب کہلوانا زیادہ ہائے ہائے، سبحان اللہ، تو سبحان لہٰذا اللہ پاک مولا کی ذات سے محبت کرنے والوں کو علم کی نعمت بھی عطا فرمائے، عاجزی بھی عطا فرمائے، اور ریا سے بھی کیا ایمان افروز جملہ ہے کہ علی ہونے کے باوجود جو ہے وہ ابو تراب کہلانا پسند کرتا ہے، اور یہی کنیت ساری عمر انہیں پسند رہی۔ سبحان اللہ۔ جناب ڈاکٹر ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، حضور بڑی مہربانی، ہاتھ جوڑ کے آپ کے دست گزار۔ جناب شاہ جی بندہ نوازی آپ ہمیشہ فرماتے ہیں، شفاقت بھائی آپ کا بھی شکریہ، منقبت ابھی ہم سنیں گے۔ شاہ جی آپ نے بالکل آغاز میں بڑا ایمان افروز ذکر کیا آیت مباہلہ کا، اللہ، تو میرا دل تھا کہ میں اسی ریلیونس سے 4 مصرے شاہ جی میں پیش کرتا چلوں، اس کے بعد شفاقت صاحب سے ایک خوبصورت منقبت سنتے ہیں، اور پھر ناظرین آج کے پہلے پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھیں گے۔ کل ٹھیک اسی وقت پر انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضری دیں گے۔ جل جاتے سارے برکے جلالت سے بچ گئے۔ منظر شاہ جی دیکھیے،
جل جاتے سارے برکہ جلالت سے بچ گئے، تھے تو ذہین اپنی ذہانت سے بچ گئے۔ دیکھیے گا ذرا شاید، جل جاتے سارے برکہ جلالت سے بچ گئے، تھے تو ذہین اپنی ذہانت سے بچ گئے، آئے نہ پنج تن کی صداقت کے سامنے، آئے نہ پنج تن کی صداقت کے سامنے، عیسائی ہوشیار تھے لعنت سے بچ گئے۔ آئے نہ پنج تن کی صداقت کے سامنے، عیسائی ہوشیار تھے لعنت سے بچ گئے، لعنت سے بچ گئے۔ اللہ ہمیں حضرت مولا کائنات کے فقیروں میں رکھے ہمیشہ، اور انہی کی سیرت پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب شفاقت علی فریدی الحسینی منقبت کا حصہ پیش کرتے ہیں حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں۔ صدا آتی ہے کعبے سے، علی تشریف لے آئے، صدا آتی ہے کعبے سے، علی تشریف لے آئے، پڑھو ناد علی سارے، علی تشریف لے آئے، پڑھو ناد علی سارے، علی تشریف لے آئے، اچانک روشنی سی ہو گئی بزم ولایت میں، اچانک روشنی سی ہو گئی بزم ولایت میں، سبھی تعظیم کو اٹھے، علی تشریف لے آئے، سبھی تعظیم کو اٹھے، علی تشریف لے آئے، اندھیروں کا نشان ملتا نہیں فاضل کہیں ہم کو، اندھیروں کا نشان ملتا نہیں فاضل کہیں ہم کو، زمین پر آ گئے تارے، علی تشریف لے آئے، زمین پر آ گئے تارے، علی تشریف لے آئے، صدا آتی ہے کعبے سے، علی تشریف لے